बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज ड्रोन हमला हुआ है और ये कोलेटरल डैमेज हुआ है और इसमें 3 बच्चों की शहादत हो गई है। और इसमें आप जितना भी इसमें ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर रिलीफ़ हाजी नेक मोहम्मद दावर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मुबैना ड्रोन हमले में 3 बच्चों की मौत और ख़वातीन के ज़ख्मी होने की शदीद मज़म्मत की है। और इस वाक़े पे जी मुकामी अफराद ने धरना दिया हुआ है और इसकी सोशल मीडिया पे ये ख़बर मौजूद है, अदरवाइज़ ये ख़बर मौजूद नहीं। और ये बुनियादी तौर पे वो कहते हैं जी कि एक कार्रवाई थी दहशतगर्दों के खिलाफ, इसमें नुकसान भी हुआ और हमारा फोर्सेस का नुकसान भी हुआ है और लेकिन इसमें जो कोलेटरल डैमेज हुआ है वो एक अफसोसनाक है। और कोलेटरल डैमेज में 3 बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, जिसकी वजह से ये काफ़ी इस पे पाकिस्तान भर में इस पे तनकीद हो रही है। तमाम सियासी जमातें ख़ास तौर पे जो अपोज़िशन में हैं वो सब की सब इस पे तनकीद कर रही हैं, अफ़सोस का इज़हार कर रही हैं। और हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब ने भी इस पे अपनी राय का इज़हार किया है और उन्होंने भी कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक्र रहनुमा हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब ने भी इस वाक़े पर अफ़सोस का इज़हार किया है। और इसकी कवरेज ना मिलने पर भी उन्होंने कहा कि अफ़सोस है कि इसकी कोई कवर भी नहीं दे रहा, मीडिया ख़ामोश है और हुकूमत वफ़ाक़ की हो या खैबर पख्तूनख्वा की ख़ामोश है, सियासतदान ख़ामोश हैं, हर तरफ सन्नाटा है। क्यों, क्यों, क्यों? ऐसा क्यों है? तो सूरत हाल वाक़तन ऐसी है और इस पे हम ये कहेंगे कि हमने ताज़ा-ताज़ा एक कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ ने भारत के ख़िलाफ़ और उसमें पाकिस्तान में एक यूनिटी पाई जाती है, एक इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक पाया जाता है। इसलिए इस यूनिटी और इत्तेहाद को ज़ाया ना किया जाए और मुसल्लह फ़ौज का एक अच्छा रोल सामने आया है कि वो दुश्मन से लड़े हैं। तो दुश्मन से लड़ेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और अगर अपने अंदरूनी मुल्क मामला होगा तो ज़ाहिर है फिर उस पे तनकीद भी होगी। तो लिहाज़ा तारीफ़ हो रही है और वो तारीफ़ तभी होगी जब आप दुश्मन से लड़ेंगे, तो आपको सराहा जाएगा, आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपको लोग वेलकम करेंगे, लेकिन अपनों के खिलाफ़ ज़राए करम ना लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है और वरना फिर ये जो इत्तेहाद है वो दोबारा पारा-पारा हो जाएगा और ये जो 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात वाला मामला हो जाएगा। लिहाज़ा पहली खबर तो हमने कहा कि ये ज़रूर आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे इस वक़्त ये खबर ज़ेर गर्दिश है भरपूर तरीके से, लेकिन पाकिस्तान का जो कौमी ज़राए इब्लाग़ हैं, वो इस खबर के बारे में मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। तो बहरहाल उसके बाद है जी एक और मामला और वो है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात मुसलसल 4-5 दिन से इस पे बात हो रही है जी और ये होती रहेगी। इसकी वजह ये है कि ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक़्त में मुज़ाकरात की खबर आई है कि जब वाक़तन इस वक़्त बहुत ज़्यादा इसको महसूस किया जा रहा है। इसकी वजूहात मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे रोना-धोना जो है, वो आ गया है जनाब जाती उमरा में। नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहिबा, उनकी हालत इस खबर के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। आप जितना भी तसव्वुर करें उतना ख़राब है। मैंने जो पिछला लाइव सेशन किया था उसमें भी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि वो टोहें लगा रहे हैं और इतना वहाँ तजस्सुस है कि वो हर तीसरे आदमी से पूछ रहे हैं, हर तीसरे जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं, हर तीसरे एमएनए से पूछ रहे हैं और हर वज़ीर से पूछ रहे हैं और जहाँ-जहाँ उनकी सलाम दुआ है हर फ़ौजी अफ़सर से पूछ रहे हैं कि बताएँ इसका क्या है और इसमें हकीकत क्या है? ये बताएँ हमें, हमें कन्फ़र्म करें कि वाक़तन इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर ये एक खबर है। तो ये आपको बता दूँ कि अभी जो इस वक़्त मार्केट में इस्लामाबाद मेरी कुछ दोस्तों से बात भी हुई और अदरवाइज़ भी जो सिचुएशन है उसमें इस खबर को डिनाई कोई नहीं कर रहा जी। और ये खबर को कहते हैं डिनाएबल नहीं है और ये खबर उस वक़्त तक डिनाएबल नहीं है जब तक कि डीजी आईएसपीआर ये बात ना कर दें
یا پھر عمران خان صاحب خود اپنی زبان سے نہ کہہ دیں، اور اگر یہ دونوں طرف سے خبر آ گئی، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے خبر آ گئی، تو اس کو سمجھیں آپ سچ ہے، اور اگر یہ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بھی، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ولاگ میں، اب پھر ایک اور بات آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دو تین باتیں۔ نمبر ون یہ کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ان کا کردار بلا شک و شبہ رہا، بلا شک و شبہ رہا، اور انہوں نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا حقیقی معنوں میں، اور انہوں نے بھرپور طرح سے بتایا کہ وہ پاکستان کی سوچ صرف اور صرف ان کے ہاں ہے، اور اس کے باوجود میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ضروری ہے، اس کے باوجود کہ وہ ان کے ساتھ پچھلے 2.5-3 سال سے ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ہر چیز بھلا دی، اور وہ ڈٹ کر آ گئے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بھارت کے خلاف کھڑے ہوئے، بھارتی جارحیت کے خلاف کھڑے ہوئے، نریندر مودی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے یہ سب کے سب، اس میں کوئی 1% بھی نہیں۔ اس کے بعد جی پھر جیسے سوشل میڈیا، یعنی کہ پچھلے 3 سال میں کوئی ایک ایسا ظلم نہیں جو ان پہ نہ ڈھایا ہو پی ٹی آئی پہ، تو لہٰذا ایک بات تو یہ سامنے آئی۔ دوسری، اس کے برعکس جو ہے، جس خاندان کو مسلط کیا گیا تھا، اس خاندان نے قدم قدم پر ثابت کیا، اس خاندان نے قدم قدم پر ثابت کیا کہ وہ پاکستان ان کی پریورٹی نہیں ہے، ان کی ترجیح پاکستان نہیں ہے، ان کی ترجیح پاکستان کا مفاد نہیں ہے، ان کی ترجیح پاکستان فرسٹ نہیں ہے، ان کی ترجیح کیا ہے؟ ان کی ترجیح صرف اقتدار ہے۔ یہ انہوں نے قدم قدم پر ثابت کیا، اور آج تک ثابت کر رہے ہیں، اس وقت تک ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ترجیح اقتدار ہے، اور صرف وہ اقتدار کے حصول تک آپ کے اتحادی ہیں، اور فوجی قیادت کے ساتھ ہیں، اور اس ملک کے وفادار ہیں، اور اس سے آگے وہ نہیں ہیں، صرف اقتدار۔ تو اس دفعہ تو یہ ہوا کہ ان کو اقتدار بھی دیا، فارم 47 کا دیا، زبردستی دیا، لیکن انہوں نے لب کشائی نہیں کی۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور پہلے بھی میں نے اس پہ بتایا تھا، اور اس بات پہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے، بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے کہ جناب آخر ایسے کیا مفادات ہیں اس فیملی کے کہ یہ نریندر مودی صاحب کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے۔ اور ہمارے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 6 جوان ہمارے افسر بھی پاک فضائیہ کے گئے، افسر سمیت، اسکواڈرن لیڈر سمیت، اور اس کے بعد ہمارے بری فوج کے ہمارے گئے تقریباً 6 ہمارے جوان وہاں شہید ہوئے، آلموسٹ 11-12 جوان ہمارے شہید ہو گئے اور بھارتی حملے میں، اور دوسرا ہمارے بے شمار لوگ زخمی ہوئے، سویلین بھی ہوئے اور ہماری فورسز کے لوگ بھی ہوئے، لیکن اس خاندان نے نریندر مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بھارتی جارحیت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بالکل نہیں کی، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اس کے بعد اگلا، کیونکہ کل پڑھ رہا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سی ایم ہیں، بطور سی ایم انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تقریر نہیں کی، لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہوئے تقریر نہیں کی کہ وہ تقریر ہی کر لیں، اور ان کی جگہ پہ بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے تقریر کی، اور یہ تو ہے ان کی حالت۔ لہٰذا اب ہوا یہ ہے کہ یہ 2 ایکسٹریم جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں، تو پھر 9 مئی تو ایک ڈھکوسلا تھا، 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، 9 مئی کروایا گیا، اور ایک پرامن احتجاج کے اندر پرتشدد لوگوں کو شامل کیا گیا، اور یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا، اور یہ کھیل زیادہ پنجاب میں کھیلا گیا کیونکہ ان کی حکومت تو کہیں بھی نہیں تھی، اور ان کی حکومت تو اس وقت نہ پنجاب میں تھی نہ خیبر پختونخوا میں، اور ان 2 صوبوں میں سب سے زیادہ کھیل کھیلا گیا
خیبر پختونخوا میں اس وقت نگراں حکومت تھی، JUI اور ان کی، اور پنجاب میں نقوی صاحب تھے اور باقی لوگ تھے، تو یہ تو کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی، اور سب سے زیادہ وہیں پہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اور اس میں پھر 9 مئی کی آڑ میں کیا کیا، پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا، اور جس نے پریس کانفرنس کی وہ آزاد، اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ جیل میں، اور آج بھی جیلوں میں بیچارے گل سڑ رہے ہیں، کارکنان بھی، رہنما بھی۔ تو یہ سچویشن، تو پھر 9 مئی کا بینیفیشری کون ہوا، اسی کی بنیاد پہ پھر آگے سارے کا سارا ان سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو بھائی لمبا کام تھا۔ اور پھر مریم صاحب آتی ہیں تو وہ 9 مئی سے آگے پیچھے ہوتی نہیں ہیں، 9 مئی 9 مئی 9 مئی کرتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا اب اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عرفان صدیقی صاحب نے ایک بات کر دی ہے۔ دوبارہ میں آپ کو کہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں یہ خاصم خاص آدمی ہیں، اور انہوں نے ایک نئی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بانی PTI یعنی کہ عمران خان کی پیرول پر رہائی کی مخالفت کر دی۔ یہ آپ کے لیے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے پچھلے جو ولاگ میں لائیو سیشن جو کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور جنرل صاحب کے درمیان وہ ہیں برج بنے ہوئے ہیں، پیغام رساں ہیں، ساری گفتگو آنی جانی وہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، اور پھر انہی کو ظاہر ہے میسج پھر انہی کو کہا گیا، واپس گیا۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی، یہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی۔ عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ نہ ہی مریم صاحبہ اور نہ ہی نواز شریف صاحب وہ اس حق میں ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیرول پر رہا کیا جائے۔ اب اس کی سمپل سی بات ہے جی، پیٹیشن جو ہے وہ پڑی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، گنڈا پور نے فائل کی تھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی تھی کے بارے میں۔ اب عمران خان صاحب تو خود ہی نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی کہ معاملات طے کر کے آئیں، پیرول پر رہا کا مطلب یہی ہے نا، اور پیرول پر رہائی کب ہوتی ہے، وہ تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوتی ہے۔ اب ایگزیکٹو آرڈر کس کا ہے، وہ مریم صاحبہ کا ہے، اور کیونکہ پیرول پر رہائی جو ہے وہ حکومت نے کرنی ہوتی، عدالت نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ اب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کس کو سنا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے عمران خان کی پیرول پر رہائی کی مخالفت کر دی، یہ کس کو سنا رہے ہیں، یہ کوشچن بنتا ہے، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اور کس کے سامنے مخالفت کی ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یقیناً اصل معاملہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اور عمران خان صاحب کی رہائی ہونی ہے عدلیہ کے ذریعے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ میسج کنوے کر رہے ہیں اوپنلی کہ جناب میاں صاحب یہ بات نہیں چاہتے، میاں صاحب یہ کام نہیں چاہتے، اور اس لیے ان کے جو چیخ و پکار ہے وہ اسی لیے ان کی سنی جا رہی ہے۔ اب اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل فارغ لوگ ہیں، اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عمران خان صاحب کو رہا ہونا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا دوسری جانب کی خبریں، وہ آج بات کی ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پھر کہا جا رہا ہے کہ سزائے موت دی جا سکتی ہے، اور فوجی عدالتوں کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کی جنگ لگی ہوئی تھی، تو اسی دوران جو غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آپ کا غیر آئینی بینچ، سو کالڈ آئینی بینچ جو بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایک واردات کی ہے، اور وہ واردات یہ کی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کو قرار دے دیا ہے، جائز قرار دے دیا ہے۔ یہ مہذب دنیا میں اور عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے سیولینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے دے دیا گیا ہو، کیونکہ دنیا میں تو اس کو فوجی عدالت کہتے ہی نہیں، اس کو ٹریبیونل بولتے ہیں، اور یہ ٹریبیونل جو ہوتے ہیں وہ صرف
فوجی افسران اور اہلکاران کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا ڈسپلن برقرار رہے اور وہ ان کا جو انٹرنل ایشوز ہیں ڈیفنس ریلیٹڈ، اس پہ وہ خود ہی سزا بھی سنائیں۔ تو لیکن الٹیمیٹلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آنا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو سزائے موت دیں گے اور فوجی عدالتوں سے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ انہیں سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا خیال ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی وہ سچویشن، اس فیس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نکل چکے ہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جناب سزائے موت دی جائے گی اور یہ کیا جائے گا، کیونکہ ہنوز دلی دور است، اور اگر اس طرح کا کوئی اقدام کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ 9 مئی کا معاملہ، کیونکہ 9 مئی میں اب تک جو سزائیں دی گئی ہیں وہ 2 سال، 4 سال، 10 سال یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ان میں سے بھی اگر یہ کیپ ہٹا دی جائے اور یہ جو کچھ چل رہا ہے زبردستی کا نظام، یہ زبردستی کا نظام ہٹا دیا جائے تو چیزیں بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گی۔